नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे मोहतरम सामिन हज़रात, क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद 28वें पारे से मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत मुबारका तिलावत की है। इंशाअल्लाह ताला उस आयत मुबारका का मैं आपके सामने तर्जुमा करूँगा, फिर उसके बाद उसका मफ़हूम भी बयान करूँगा। अल्लाह ताला जो इस सिलसिला में ज़हन में डालेगा वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और अपने अहलो अयाल को यानी बीवी बच्चों को, घर वालों को, नारन आग से है। वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु, वो आग ऐसी है कि इंसान और पत्थर उसका ईंधन होंगे। अलैहा मलाइकतुन, जिस पर दरोगा के तौर पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं, ग़िलाज़ुन, जो गुस्सा नाक रहते हैं, शिदादुन, सख्त मिजाज है, ला यासून अल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, मा अमरहुम, अल्लाह के हुक्म की, व यफ़अलून मा युअमरून, वही कुछ करते हैं जिसका अल्लाह पाक उन्हें हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में ये इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को आग से बचाओ। ईमान वालों को फरमाया। किन को फरमाया? ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले मुखातिब तो हज़रात सहाबाए किराम हैं, ज़ाहिर है उन्हीं के होते ये आयात कुरान करीम नाज़िल हुआ। फिर उसके बाद क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत को खिताब किया जा रहा है आमनू कहकर। आमनू कहकर अल्लाह ताला ने मेरे से और आपसे एक बात की है। ए ईमान वालो, आमनू, ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से। आप हज़रात ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करें। क्या ऐसा था कि सहाबा सो रहे थे और उनके बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आग की तरफ जा रहे थे और उनको पता नहीं चल रहा था? अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा कि जाओ भाई जिब्राइल, इन्हों जाके उठा, तुहाडे बच्चे अग च डिगन लगे जे, इन्हों फड़ लो। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। या क्या कोई वालिदैन अपने बच्चों को आग में डालते हैं? दसो यार, क्या वालिदैन अपने बच्चों को आग में घुसाते हैं? फिर क्यों अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को आग से बचाओ? ये ऐसा क्यों फरमाया अल्लाह ताला ने? अच्छा, अल्लाह ताला अपने बंदों को आग में डालना भी नहीं चाहता। एक तो ये होता कि कोई बंदा है वो उधर ऐसे आग लग, जैसे हम क्या करते हैं, बेटा इस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते में ख़तरा होता है, यानी वहाँ पे ख़तरा मौजूद है। अल्लाह ऐसा भी नहीं कि ख़तरा लेके बैठा हुआ हो, केड़ा मेरे हथे चढ़े थे मैं चुक के बिच छुट्टा, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह तो आग में डालना ही नहीं चाहता, और ये मज़मून हदीस में मौजूद है। चुनाचे इब्न माजा शरीफ एक हदीस की किताब है, उसके हवाला से मिशकात शरीफ में ये रवायत आई, और इसके रावी हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी गज़वा पर गए हुए थे और एक इलाके पर से हम गुज़रे
جب ہم اس بستی والوں کے پاس سے گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاں، تو کسی سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو، یعنی یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پاس ہی ایک تندور تھا، تنور بھی کہتے ہیں، تندور بھی کہتے ہیں، اور وہاں پر ایک بوڑھی عورت نہ تندور میں روٹیاں پکا رہی تھی، جی روٹیاں پکا رہی تھی، اور اس کا بیٹا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا بیٹا جو نا ایسے آگ میں گرنے لگا تو اس بوڑھی عورت نے ایسے پکڑ کے اسے پیچھے کھینچ لیا، اور پھر اس نے ایسے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اتنی محبت بھی نہیں کرتا ہے جتنی میں اپنے اس بچے سے کرتی ہوں؟ کیا اللہ اتنی بھی نہیں محبت کرتا؟ یہ میرا بچہ ہے، آگ میں گرنے لگا تھا، میں نے فوراً اسے پکڑا، بچا لیا، کیا اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت بھی نہیں کرتا؟ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ اتنا روئے، گردن نیچے کر لی ایسے، اور پھر آپ نے اپنی گردن مبارک کو اٹھایا اور فرمایا کہ ہاں اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ ایک ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ، یہ جھوٹی بات ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا قول تو ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والے نے یہ بات کہہ دی ہو مثال کے طور پر، ورنہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے، یہ حدیث نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ فرمایا کہ ہاں اللہ تو اپنے بندوں سے ایک ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے اپنے بیٹے کو آگ میں گرنے نہیں دیا اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے پھینک لے گا؟ ادھا ہی جگر ہے کہ وہ اپنے بندے کو جہنم میں جانے دے، کیسے پھینک دے گا وہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جہنم میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پھینکے گا، بالکل نہیں پھینکے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تو ماں سے زیادہ، ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کسی کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا۔ فرمایا جہنم میں کون جائے گا؟ مارد متمرد، مارد متمرد، جہنم میں وہ جائے گا کہ جو کلمے کا انکار کرے گا، جو کلمے کا انکار کرے گا اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں لائے گا، ورنہ اللہ تو نہیں پھینکے گا، اللہ نہیں پھینکے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نہیں پھینکے گا، بلکہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ اپنے فعل سے، اپنے اختیار سے جا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ لو نہیں جاؤ گے، نافرمانی نہ کرو نہیں جاؤ گے۔ ہاں اللہ کو کیا ہے، ایک بندہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، بے گناہ تو نہیں جائیں گے وہاں پہ، وہاں تو عدل ہے، عدل۔ ذالک جزاء المحسنین، ایمان والوں کو بھی اللہ بدلہ دے گا۔ ذالک جزاء الکافرین، کافروں کو بھی ان کے کفر کا ملے گا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجنا بھی نہیں چاہتا، تو پھر آخر ایسی کون سی آگ ہے کہ جس سے منع کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچائے؟ وہ کون سی آگ ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آگ سے مراد یہ دنیا کی آگ نہیں، بلکہ اس آگ سے مراد ہے جہنم کی آگ۔ جی اس آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ کہ اے ایمان والو،
اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو، اپنے عیال کو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اب میں اس ساری گفتگو کا نتیجہ نکالتا ہوں کہ اپنے بچوں کی مناسب دینی تربیت کا انتظام کریں۔ جی سمجھا رہی بات؟ اپنے بچوں کی مناسب دینی تربیت کا بولیں انتظام کریں، اس لیے کہ اپنے بچوں کی مناسب دینی تربیت کا انتظام نہ کرنا خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ سمجھا رہی بات؟ بھائی جنت میں وہ جائے گا جس کی دینی تربیت ہوگی۔ اب اگر والدین اولاد کی دینی تربیت کا انتظام نہیں کر رہے، گویا وہ ان کو جہنم سے نہیں بچا رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ کوئی ایسی دوائی دے دے کہ اس دوائی سے مریض کی موت واقع ہو جائے تو وہ بھی قتل ہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ چھری کے ساتھ، خنجر کے ساتھ یا گولی کے ساتھ، فائر کے ساتھ مارے تو اسے ہی قتل کہتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کیئر نہیں کرتا، کوئی ایسی دوائی دے دیتا، مثلا ایکسپائر ہے وہ دوائی، میڈیسن ہے، ایکسپائر ہو گئی اس کی، اس نے کیئر نہیں کی اور اس سے موت واقع ہو گئی تو پرچہ ایسے ڈاکٹر پہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی قتل ہی ہے۔ تو اگر ڈاکٹر جو ہے وہ کیئر نہ کرے مریض کی تو وہ بھی قاتل ہے۔ اگر وہ قاتل ہے تو اسی طرح والدین اگر دینی تربیت کا انتظام نہیں کرتے اپنے بچوں کی تو وہ بھی اس میں شریک ہے، گویا وہ خود اپنے ہاتھوں بچوں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ پہلا دور اور تھا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں، ماحول کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا سکول دیکھ لیا، اچھا سکول دیکھ لیا جی، اور وہاں پہ بچوں کو داخل کرا دیا۔ حالانکہ پہلے سکول جب ہم پڑھتے تھے جب یہ بڑے ہم چھوٹے تھے، اس وقت سکول کا ماحول اور ہوتا تھا۔ اس وقت تو بچے جیسے جاتے تھے ویسے ہی آ جاتے تھے۔ کتے کی بلے کی کہانی پڑھ کے، یہ بلی ہوتی ہے، یہ کتا ہوتا ہے، بچے ایسے ہی کتا بلا سیکھ کر آ جاتے تھے۔ الف انار بے بکری ہم پڑھ کے آ جاتے تھے، جیسے جاتے تھے ویسے ہی واپس آ جاتے تھے، جبکہ اب ایسا نہیں ہے۔ اب کا جو نظام تعلیم ہے، اب کا جو نظام تعلیم ہے، نظام تعلیم بنانے والے اور پھر اس نظام کو چلانے والے سب لبرل ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایک اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، ورنہ سب لبرل ہیں۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے یہ ہمارا میڈیا نکال رہا ہے۔ لہذا بچوں کو ماحول کے حوالے کر دینا، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کا تمہارا نظام تعلیم پورے اخلاص کے ساتھ اس بات کی محنت کر رہا ہے کہ وہ آج کے نوجوان کو ننگا کر دے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج کے سکول اور کالج میں وہ لڑکی ماڈرن ہے جس کے جتنے کپڑے مختصر ہوں گے وہ اتنی ہی ماڈرن ہے، جس کے جتنے کپڑے چست ہوں گے۔ یہ کہاں سے بچیاں سبق لے رہی ہیں؟ یہ والدین دے رہے ہیں؟ والدین تو نہیں دے رہے، والدین نے ان کو ماحول کے حوالے کر دیا۔ اب کیا ہے جی، والدین نے ان کی مناسب دینی تربیت کا انتظام کیا نہیں، حالانکہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جہاں ان کی رہائش کا انتظام ہو رہا ہے، جہاں ان کے لیے ٹیوشن کا انتظام ہو رہا ہے، وہی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ اور آپ دیکھیں، اگر بچہ ڈاکٹر نہ بنا تو بچ جائے گا، اگر بچہ انجینئر نہ بنا تو بچ جائے گا،
اگر بچہ جو ہے کسی عہدے پر نہ لگا تو بچ جائے گا، لیکن اگر بچہ بغیر نماز کے، بغیر دینی تربیت کے دنیا سے چلا گیا تو وہ نہیں بچے گا۔ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول ایسا، مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، اردو نہیں بولنی۔ کیوں جی؟ یہ آج کل جو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں اردو نہیں بولنی۔ اردو کیوں نہیں بولنی؟ اردو اس لیے نہیں بولنی کہ اگر تم اردو بولو گے تو تمہارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوا؟ کیوں جی؟ اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا دینی سلیبس جو ہے، ہمارا دینی ڈسکورس جو ہے، ہمارا جو دینی سلیبس ہے وہ یا اردو میں یا عربی میں ہے، اور ہم نے بچے کو اردو بولنے سے منع کر دیا، تم نے انگلش بولنی ہے۔ ایسا ایسا یہ ہوگا کہ اس کے لیے وہ اپنے سلیبس کو سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ ہاں، وہ کیسے سمجھے گا؟ یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو پھر اس کو دین کی باتیں مذاق ہی لگیں گی، اس لیے کہ اس نے اپنے سلیبس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن عربی زبان میں، احادیث عربی زبان میں، کتابیں عربی زبان میں، اسی طرح جتنے دینی رسائل ہوتے ہیں وہ سب اردو زبان میں ہوتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ نہیں، اگر بچہ اردو بولے گا تو اس کا فیوچر جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، اس کو تو کہیں کوئی جاب نہیں ملے گی، اس لیے اردو، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، اپنے بچوں کو ایسی تربیت، ان کے لیے مناسب دینی تربیت کا انتظام کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سر میں کنگھی پھیر رہے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ اگر خوشبو لگا رہے ہیں تو ساتھ یہ بتائیں یہ حضور کی سنت ہے۔ ہاں، اگر ہم بچوں کے کپڑے بدل رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ یہ سنت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت سارے گناہ کر دیتے ہیں، بہت سے جھوٹ بول دیتے ہیں بچوں کے لیے۔ مثلاً ہم بچے کو کہتے ہیں ادھر آؤ تمہیں میں میٹھی چیز دوں گا، دیتے ہیں نہیں، یہ جھوٹ نہیں، یہ کیسی تربیت ہو رہی ہے بچوں کی؟ ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو لیکن عزیزو دوستو، اولاد کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ اولاد کے لیے ابھی سے مناسب دینی تربیت کا انتظام کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر جو ماحول ہے نا وہ مسجد کے۔ اپنے بچوں کو مسجد کی طرف، میں نا جی آپ کو ایک مشاہدہ، بیگ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہے ہیں، میں آپ کو ایک مشاہدے کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے تجربہ یہ کیا کہ ہماری مسجد میں وہی بچے نماز پڑھنے آتے ہیں جو ہمارے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ کیوں جی؟ اور جو بچے سوسائٹی میں تھوڑے ہیں، اب یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر آتے ہیں تو یہ یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ پابندی کی بات کر رہا ہوں، کبھی کبھار کی بات نہیں کر رہا۔ جو بچے یہاں پہ قرآن پڑھنے آتے ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو۔ ہاں، لہذا وہی بچے آتے ہیں۔ سوسائٹی میں بہت سے بچے ہیں، اور تو کبھی کسی بچے، باہر کے بچے کو ہم نے بہت کم دیکھا۔ اور ایک اور بات، ایک صاحب، جو بچہ ہمارے پاس پڑھتا تھا اور اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، وہ بھی پھر مسجد میں نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا ایسے بچوں کو، ہماری نظر ہے ایسے بچوں پر کہ جس دن وہ یہاں مسجد سے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ جمعے کے جمعے ہی آتے ہیں، ورنہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ کئی بچے ہیں، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں ان کا۔ یہ کیوں ہے سب؟ اس لیے کہ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن پڑھتے ہیں گھروں میں۔ ہاں جی، جب وہ گھروں میں قرآن پڑھیں گے نا تو گھروں کے اندر قرآن پڑھنا تو عورتوں سے پڑھیں گے یا وہ قاری صاحب سے پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھائے گا یا ان کو نمازی بنائے گا؟ جب مسجد میں آئیں گے، یہاں آ کے پڑھیں گے نا تو پھر وہ انشاءاللہ نمازی بھی بنیں گے۔ تجربہ تو ہمارے سامنے یہی ہے جی۔ ایک سال میں میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو بچے یہاں قرآن کریم پڑھنے آتے ہیں ناظرہ کی شکل میں، اکثر نمازوں میں وہی ہوتے ہیں، باہر کے نہیں ہوتے۔
اور جو بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے لیکن اب انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا وہ بھی نہیں آتے، جمعے کے جمعے ہی آتے ہوں گے ورنہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے دائیں بائیں کئی بچے ایسے ہیں، وہ ان کو ہم باہر پھرتے تو دیکھتے ہیں، ان کو گلیوں میں تو دیکھتے ہیں، گراؤنڈ میں تو دیکھتے ہیں، مسجد میں نہیں وہ نظر آتے۔ اس لیے کہ بھائی مسجد میں آ کے قرآن پڑھیں گے تو مسجد کی عزت اور اہمیت ذہن میں آئے گی نا۔ تو اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ بچوں کے لیے مناسب دینی تربیت کا انتظام کریں۔